अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुझे देखकर, मेरा काम देखकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म घबरा गए हैं, जबकि अवाम की घबराहट कम हो गई है। दूसरी जानिब काबीना की जो तश्कील है उसके भी कुछ खदोखाल सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो सीनियर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि 36 के करीब वज़रा हैं जो शामिल होंगे। नून लीग के 14 हैं, 11 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इसी तरह जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनमें भी वज़ारतें बांटी जाएंगी। अभी तक हल्फ नहीं हो सका है। सुनने में आ रहा है कि अगले 24 घंटे में बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी काबीना जो है वो हल्फ भी उठा लेगी। और ये बहुत ज़्यादा सवाल है जिस पे जो इस वक्त की अपोजिशन है वो तनकीद भी कर रही थी कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, और अब देख लें कि काबीना की तश्कील में ही इतनी ताख़ीर हो चुकी है। बहरहाल हुकूमत ने करना क्या है, मकासद क्या है, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा है कि तोशा खाना का जो मामला है उन्होंने ताइफ ख़रीदे और फिर बेच दिए और बनी गाला की सड़क बनवाई और घर की बाढ़ भी लगवाई है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसको वो अपनी गलती भी तस्लीम कर रहे हैं। मुफस्सल इस पर बात करेंगे। इरशाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब इन एक्शन, काबीना की अब जो तश्कील है उसके भी कुछ खदोखाल सामने आना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन तो कहती है कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है। बात ठीक है, ये गैर फितरी इत्तेहाद है, लेकिन जो अर्ली इलेक्शन की आवाज़ें उठ रही हैं कुछ हुक्मरान इत्तेहादियों से भी और अपोजिशन से भी, आप समझते हैं कि अगर ये मामला इसी तरह रहा तो फिर जल्द इंतखाबात ही हल है? देखें, वैसे तो मुस्लिम लीग नून भी मुसलसल ये ऐलान करती रही है कि अगर ये हुकूमत जाती है इमरान खान साहब की तो हम आएंगे महदूद एजेंडे पर, महदूद मुद्दत के लिए, और आम इंतखाबात कराना ही हमारा मकसद होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हुकूमत उसमें ताख़ीर करेगी, और ताख़ीर के नुकसान है इस हुकूमत को, क्योंकि अगर ताख़ीर ये करेंगे तो जो मलबा है इनके बकौल 3.5 साल का वो फिर इन पर पड़ेगा, जवाबदेह ये होंगे और अगले इलेक्शन में बोझ लेकर ये जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। वो तो अपना अलग नैरेटिव बना चुके हैं। दूसरा ये है कि चूँकि इत्तेहादी हुकूमत है तो इसमें जो जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं उन पर मुख्तलिफ उनको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। मुख्तलिफ ख़याल लोग हैं, मुख्तलिफ नज़रियात के, एजेंडे के, मंशूर के लोग हैं, वो कंप्रोमाइज़ करके वो फ्री हैंड के साथ काम करने के आदी हैं जी। और इत्तेहादी हुकूमत का ये उनका पहला तजर्बा है इन मानों में कि कोई इतनी 6-7 पार्टियाँ हैं और इनकी अपनी जो अक्सरियत है वो ऐसी नहीं है कि उन पर वो डोमिनेट कर सकें। तो इस वजह से ख़ुद इनके भी, लेकिन ये ताख़ीर की जो वजह है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कुछ तो इत्तेहाद में होता है, लेकिन कुछ नखरे भी शायद ज़्यादा हैं इत्तेहादियों के। वो जो मतालबात हैं उनको पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब राना साहब से पूछते हैं कि हमें तो ये कहा गया था राना साहब कि हमने बड़ा होमवर्क किया है और बहुत सारे मामला तय पा चुके हैं, बस हम इक़्तिदार में आएंगे और उसके बाद फौरी तौर पर काम शुरू कर देंगे। लेकिन 1 हफ़्ता गुजर गया, अभी तक काबीना का ऐलान ही नहीं हो सका। तो ये इत्तेहादियों की तरफ से दबाव है या आपके अपना कोई मुस्लिम लीग का या वज़ीर-ए-आज़म का एजेंडा है कि जितनी ताख़ीर हो सकती है कर ली जाए? मेहरबानी इरशाद साहब, मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो तो जब ये अदम एतमाद वाला प्रोसेस जारी था जी। उस वक्त जब हमसे पूछा जाता था कि अदम एतमाद के बाद किस तरह की कैबिनेट होगी, कौन किस तरह आप करेंगे सारे मामलात जी जी, तो हमारा यही जवाब था कि वो चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की अभी सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने इमरान खान को निकालना है और उसके बाद हम बैठेंगे और चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे कैबिनेट हो या दूसरे हों। ठीक। और दूसरी हम बात ये कहते थे कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन तो हम डे 1 से कहते थे, जब से 2018 के बाद ये इलेक्शन हुए धांधली वाले, तो हम ये कहते थे कि हमने हिस्सा तो बन गए हैं हाउस का, हमने हलफ ले लिया है। जो उस वक्त मौलाना साहब कहते थे कि मत जाए मौलाना फजल रहमान, हलफ ही ना ले, लेकिन हमने लिया कि यार सिस्टम चलता रहे। लेकिन साथ ही साथ हम कहते रहे कि ये धांधली वाले इलेक्शन है, दोबारा इलेक्शन होना चाहिए और सही मैंडेट आना चाहिए, फ्रेश मैंडेट हो, क्योंकि वो मैंडेट जो वो जैली मैंडेट था और सिलेक्टेड की भी इस्तेमाल करते रहे।
اب اس کے مطابق ہم کہتے تھے جب ہم اس کو نکال کے بیٹھیں گے تو اس وقت ہم کچھ ریفارمز لائیں گے جو الیکشن لاز میں بھی ہے، کچھ اس میں ایسی امینڈمنٹ آئیں جس سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، تاکہ اندھا الیکشن ہو، اس کا جو رزلٹ آئے اس پہ کوئی کویشچن نہ کھڑا ہو، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. تو ابھی وہ پروسیس الحمدللہ مکمل ہوا. اس حکومت سے جان چھوٹی جو ایک نااہل حکومت تھی اور جس نے 3.5 سال پونے 4 سال پاکستان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، ادارے تباہ کر دیے، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی آئے ہیں. اتحادی دیکھیں بات آپ کی درست ہے، یہ اتحادی ایسے نہیں ہے کہ 2 ہیں 3 ہیں، کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہیں، یہ کوئی 12 کے قریب یا اس کے مور اور لیس اس طرح ہے. تو نیچرلی ان کے ساتھ بات چیت کرنا اور معاملات جو کیبنٹ کے ہیں، دوسرے معاملات ڈسکس کرنا، ہر ایک کا منشور اپنا ہے، ہر ایک کی پرائورٹی اپنی ہے. تو اس میں انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا یہ بھی. اور جب کیبنٹ بن جائے گی تو پھر اس ایجنڈے پہ چلیں گے جس ایجنڈے کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہم کوئی ریفارمز لانا چاہتے ہیں، وہ کر کے تو پھر الیکشن ہی کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 1 مہینے ہو، 2 مہینے ہو یا کتنی دیر ہو، لیکن الٹیمیٹلی. رانا صاحب، ANP نے انکار کیا ہے، معذرت کی ہے کہ ہم تو کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. ایسی ہی باتیں ہم MQM کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں. تو ان کی ریزرویشن کیا ہیں؟ اور جو BNP مینگل ہے وہ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمارے اگر وہ رہا نہ کیے گئے، جو مسنگ پرسن ہیں برآمد نہ کیے گئے، تو ہم بھی شاید نہ شامل ہوں حکومت میں. تو کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ایسی ریزرویشن نہیں، صرف ان کے کچھ اپنے لوکل معاملات ہیں یا اپنے کوئی فیصلے ہیں جو آپس ودن پارٹی بھی نہیں کر پا رہے. اچھا. اور BNP کا بھی یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ایک وہاں پہ کچھ ایشو ہوا ہے ہمارے لوکل جہاں سے ہم الیکٹ ہوئے ہیں، تو اس کی ایک انکوائری ہو جائے تاکہ اس کے بعد ہم کیبنٹ میں آ جائیں گے. اور ان کی جو منسٹریز پورٹ فولیوز ہیں وہ ریزرو ہیں، وہ خالی رہیں گے اور چند دنوں میں وہ شامل ہو جائیں گے. جی، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. نہیں تو حلف جو لوگ حلف اٹھانے جا رہے ہیں اس میں کیا ساری اتحادی جماعتیں ہوں گی؟ اب جس طرح آپ نے BNP کا ذکر کر دیا، MQM کی بات ہے، ANP کی بات ہے، یہ تو لگتا ہے کہ بظاہر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور شاید 1 یا 2 اور جماعتیں حلف اٹھائیں گی. نہیں، سوائے 1-2 کے ساری اٹھائیں گی، کیونکہ 1-2 بھی کہتے ہیں جی ہم چند دنوں کے بعد شامل ہو جائیں گے. اور جو انہوں نے پورٹ فولیو کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے وہ ان کو دے دیے ہیں اور ان کے لیے وہ رہیں گے اویلیبل. تو یہ سوائے BNP کے اور MQM کے، شاید MQM کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہی ہیں، باقی تو سارے شامل ہو رہے ہیں اس میں. صوبوں کی گورنرشپ پہ کیا فیصلہ ہوا ہے چوئی صاحب؟ ابھی میرا حال ہے اس پہ شاید کوئی فیصلہ کلیئر کٹ تو نہیں ہوا، لیکن کچھ جس طرح MQM اور PPPSN میں وہ بیٹھ کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے کر لیں گے، اس طرح ANP اور JUI KPK کا کر لے گی. تو پنجاب میں لائکلی ہے کہ PMLN ریٹین کرے گی. نہیں تو پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کی جائے گی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ دیکھیں اسپیکر انہوں نے لے لیا ہے، چیئرمین سینٹ کے لیے وہ کر رہے ہیں. 2 بہت بڑے، ایک آپ کو پتہ ہے ہوتے ہیں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی. اور اس طرح باقی بھی 1-2 گورنر بھی کسی جگہ کے شاید انہوں نے کرنے ہیں. لیکن پنجاب میں بھی وہ چاہتے ہیں، لیکن ہم نے شاید ان کو ریکویسٹ کی ہے. لیکن ابھی یہ آپ دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ PMLN پنجاب کا رکھے. رانا صاحب، ایک ایشو یہ 2 دن سے بنا ہوا ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے علی وزیر اور محسن داوڑ تنقید کرتے ہیں فوج پر، اور وہ جو قربانیاں فوج نے دیں، جو ایک ان کا نیریٹو ہے، اس کو ہدف تنقید بناتے ہیں. لیکن نہ اسپیکر ان کو روکتے ہیں، نہ آپ کے ارکان اسمبلی اور وزیر ان کو روکتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ میں تو اس وقت ادھر نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو پالیسی ہے کہ اداروں پہ اس قسم کی تنقید ٹھیک نہیں ہے، اسپیشلی فوج پاکستان پہ، کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سالمیت کے ضامن بھی ہیں. وہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی میں نے بھی TV پہ اور اخبار میں دیکھا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی ہے جو اس پہ جو بات ہو رہی ہے.
تو میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے بات اس طرح کی. آج میگل صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، انہوں نے بھی وہی معاملہ کیا کہ جی ریڈ لائن کراس کی ہے. تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا جناب شہباز شریف صاحب کے لیے کہ ان کے اتحادی ہی بے قابو ہو جائیں اور اس طرح کی بے رحمانہ تنقید شروع کر دیں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں بھی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ مختلف پارٹیاں اپنا اپنا منشور ہوتا ہے، ان کا اپنا پروگرام ہوتا ہے، اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے لیے اتنی سموتھ گورننس نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں کہا، شہباز صاحب جس طرح کا سٹائل ہے ان کا کام کرنے کا رات دن، اور ڈیسیجن وہ لیتے ہیں کوئک ڈیسیجن، صحیح، وہ ان کا بہت بڑا ایک ہے، میں سمجھتا ہوں پلس پوائنٹ ہے، اور ڈیسیجن لینے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو اس میں میرا کچھ اس طرح تو نہیں ہوگا جس طرح پنجاب میں انہوں نے کیا ہے یا ادھر اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی. لیکن یہ بھی ایک ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ کو کیری کرنا، آگے لے کے چلنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی، اگر کوئی کرتا ہے یہ کام تو وہ بڑا پلس پوائنٹ ہے اتنے سارے لوگوں کو. لیکن اس میں رانا صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ ایک جانب تو یہ چیلنج ہے جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادی ہیں، ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، ان کے اپنے تحفظات ہیں، اور جو ابھی آگے کیونکہ بجٹ آنا ہے تو وہ ایک روایت ہے، اس پہ بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ چل نکلے. دوسری جانب جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کی جو کارکردگی تھی اس کا بوجھ بھی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت میں آ کے آپ دوہری مشکل میں آ گئے ہیں کہ وہ ملبہ بھی اب آپ کے سر آئے گا اور یہ اپوزیشن سے حکومت میں آنے کا لیبل بھی آپ کے سر آ جائے گا اور اتحادی جو ہیں ان کے ناز نخرے بھی اٹھانے پڑیں گے؟ نہیں، یہ بڑا اچھا آپ نے کہا ہے کہ ان کا بوجھ اور دوسری کولیشن کا، وہ تو کولیشن کا میں نے بتا دیا کہ کس طرح چلتی ہیں کولیشن گورنمنٹ، اس میں کوئی سموتھ نہیں چیزیں ہوتی. لیکن جہاں تک بوجھ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گورننس، ان کے جو معاملات تھے یا معاشی صورتحال انہوں نے چھوڑی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. لیکن ہمارے لیے پلس پوائنٹ بھی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو بہتر کر دیں، جو کہ بڑا ٹاسک مشکل ہے، لیکن اگر ہم بہتر کر دیں، کچھ ریلیف لوگوں کو دے دیں، کچھ ہم اکنامک پالیسیز درست کر کے اکانومی کی شکل تھوڑی سی بہتر کر دیں، جو کہ شارٹ ٹائم پہ بڑا پاسبل نہیں ہوتا. لیکن مجھے امید ہے شہباز صاحب سے اور شہباز صاحب کی حکومت سے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ اس میں بہتری لائیں گے. تو جب بہتری آئے گی، رانا صاحب یہ کیا ہے شہباز صاحب سے اور شہباز صاحب کی حکومت سے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اپنی حکومت سے؟ ہاں، ہماری حکومت، میرا مطلب کہ ہمارے کیپٹن تو وہی ہے نا، شہباز صاحب کی حکومت. جب آپ بات کریں گے تو اس سے یہ تو نہیں کہتا کہ میری حکومت، شہباز صاحب کی حکومت مینس کے ایک سمبولک بات ہے کہ پرائم منسٹر کا ہی ہوتا ہے ہماری حکومت، میں کہتا ہوں میں ہماری حکومت. تو انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے سوچ بچار ہو رہی ہے، بڑی جو پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جی ٹھیک، بہت شکریہ رانا تنویر صاحب، آپ کے وقت کا موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر صاحب نے. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا. اسد صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج صحافیوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اس میں بہت سی باتیں کی گئیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات اس بات کا اعتراف ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا وہ ان کی غلطی تھی، اور وہ اس وقت وزیر قانون کے کہنے پہ ہوا. گو کہ وزیر قانون اب اس کی وضاحت دے رہے ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن ایک اتحادی جماعت کے وزیر قانون پہ اتنا تکیہ کیوں کیا گیا، اور اس وقت کیا اور لوگوں سے مشاورت نہیں کی گئی اس معاملے پہ؟ میں ایکچولی جس وقت یہ ریفرنس فائل ہوا تھا اس وقت کابینہ میں تھا نہیں، وہ جو بیچ کا عرصہ تھا 7 ماہ جس میں کابینہ میں نہیں تھا، تو یہ اس وقت ہوا تھا. تو میں بالکل مصدقہ تو آپ کو نہیں بول سکتا کہ میں کمرے میں بیٹھا تھا، یہ میرے سامنے کوئی فیصلہ ہوا، لیکن امپریشن میرا بھی یہی تھا کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگلی اس کو سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے خیال میں یہ ریفرنس ہمیں نہیں فائل کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور انہوں نے بالکل ڈیفینڈ کیا. یہ میں فروغ نسیم صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ یہ
بالکل ٹھیک فیصلہ تھا اور بہت ضروری فیصلہ تھا. اچھا، تو اب یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں تھا، ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا، تو آپ کا خیال ہے اس ریفرنس کی وجہ سے عدلیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوئے؟ سر دیکھیں، وہ تو مشکل ہے کہنا کہ ہم ان کے ذہن میں جا کے، میں تو صرف تفصیل میں جائے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ شاید ہمارے لیے کوئی بہت مناسب اسٹیپ نہیں تھا اور اس کی ضرورت نہیں تھی ہمیں لینے کے لیے. صحیح. اور جو ایک نارمل پروسیجر ہے اس کے ذریعے گزرا جا سکتا تھا. لیکن کیا یہی بنی وجہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس پہ ججمنٹ اسپلٹ تھی اس کے اوپر، تو تمام ججز بھی ان کا اتفاق نہیں تھا اس کیس کے اوپر. لیکن یہ میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ ججز کی وہ کیا وجہ بنی. صحیح. اچھا اسد بھائی صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ نے استعفے دیے قومی اسمبلی سے، جو جناب راجہ پرویز اشرف صاحب نے روک لیے ہیں کہ جناب اس پہ میں باقاعدہ لوگوں کو بلاؤں گا، اور ایاز صادق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ استعفے دینا نہیں چاہتے تھے، جبراً استعفے لیے گئے ہیں. تو اگر کچھ استعفے وہ روک لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا اس تدارک کرنے کے لیے؟ اس طرح سے مقصد ان کا ڈیلے کرنا ہے ساری صورتحال کو. دیکھیں، پہلی بات تو اس بات کی تو میں گواہی دے سکتا ہوں کہ اس کمرے میں تو میں موجود تھا اور کسی سے جبری طور پہ استعفیٰ نہیں لیا گیا. تو لوگوں نے خود کھڑے ہو کے پہلے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس رائے کے اظہار کرنے کے بعد یہ فیصلہ جب ہوا کہ استعفے دینے، تو سب نے خود ہی وہ فارمز وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے اور لوگوں نے خود فارم بھرے. اور کئی لوگ اس کے بعد میرے پاس آئے جو اس وقت کمرے میں نہیں تھے، انہوں نے کہا جی وہ فارم کی طرح ہے، ہم نے کس طریقے سے استعفیٰ دینا ہے. تو یہ جبری والی بات تو بالکل غلط ہے، اس میں تو کوئی بھی صداقت نہیں ہے، کوئی جبر نہیں کیا گیا تھا، لوگوں نے خود اپنے اپنے فیصلے کیے ہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہ تو صرف فارم نہیں بھر کے دیے گئے تھے، بٹ اگر آپ کو یاد ہو تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا، اس کے بعد تمام ایم این ایز ہم کھڑے ہوئے ہاؤس میں جتنے بھی تھے، اور ہم نے یہ اظہار کیا اس بات کا کہ شاہ صاحب نے جو بھی کہا ہے کہ استعفے ہم نے دے دیے ہیں، جی ہم اتفاق کرتے ہیں. اچھا، لیکن ایک بات فرمائیے کہ آپ کے کسی ایم این اے نے یہ بتایا بعد میں کہ ان پر کوئی دباؤ ہے کہ جی آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، کہ کسی طرف سے ان پر دباؤ ڈالا گیا؟ سر دباؤ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور بات سننے میں آ رہی ہے کہ رابطے کیے گئے ہیں، لیکن براہ راست یہ میں نہیں بتا سکتا. مجھ سے کسی ایم این اے نے براہ راست نہیں کہا، لیکن ایک دو اور ہمارے سینئر لوگ ہیں ان سے میں نے یہ ضرور سنا ہے. جی اچھا اسد صاحب، اگر آپ راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کے ممبران کو طلب کرتے ہیں ان پرسن اور وہ ان استعفوں سے متعلق پوچھتے ہیں کہ آپ واقعی مستعفی ہونا چاہتے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کے فردن ایم این ایز جائیں گے راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے پیش ہوں گے؟ نہیں سر، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے قانونی تقاضے پورے کر دیے ہیں، ہم نے فارم بھی سائن کر کے دے دیا، اسمبلی میں اعلان بھی ہو گیا، تو اب اس کی ضرورت باقی نہیں بچی ہے. جی اچھا، ایک اور معاملہ جو آج پرائم منسٹر نے اس سے متعلق بھی بات کی، جو چیف الیکشن کمشنر کا تقرر تھا، اس میں اصل میں کیا ہوا تھا اور آپ کیوں نہیں جانچ پائے؟ اور جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ کوئی نئے بھی نہیں تھے، ایک بڑے قابل افسر وہ اپنی پوری سروس کے دوران سمجھے گئے، جانے گئے، تو ایسا کیا ہوا؟ آپ جانچنے میں یہاں پہ کیا کمی رہ گئی؟ دیکھیں، ایک تو یہ الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ایسا ہے کہ اس کے اندر میرے خیال میں تو ایک لیگل ویکیوم رہ گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت ساتھ بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے، لیکن اگر اتفاق رائے نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس کے اوپر ابہام ہے، اس کے اوپر واضح کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اگر اتفاق رائے نہیں ہو سکتا تو جس طریقے سے ابھی تک 2 ممبر جو ہیں پنجاب اور کے پی کے، وہ پوزیشنز فل نہیں ہوئی ہیں. ہماری کئی میٹنگز ہوئی، اس کے اندر ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور کوئی قانون میں واضح راستہ نہیں لیا ہوا کہ جب اتفاق رائے نہ ہو تو آگے کیا کرنا ہے. تو ایک مشکل پروسیس ہے اور میرے خیال میں اس پروسیس کو امپروو کرنے کی بھی ضرورت ہے. جہاں تک اپوائنٹمنٹ کی بات ہے، ظاہر ہے ہمیشہ عمران خان صاحب کا یہ یقین رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کو میرٹ کے اوپر اپوائنٹ کرنا چاہیے. ہم کوئی کسی سے غلط کام تو کروانا نہیں چاہتے الیکشن کمیشن کے اندر. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ آئین قانون کے مطابق فیصلے کریں اور کسی اور کے دباؤ میں نہ آئیں. لیکن جو بھی اس کی وجہ بنی، لیکن بہت عرصے سے یہ بالکل واضح ہو گیا تھا، اور میرے خیال میں آج سے کچھ 6 مہینے پہلے ایک پریس ریلیز آئی تھی الیکشن کمیشن سے، جس کو اگر آپ پڑھیں تو بالکل وہ ایک سیاسی پریس ریلیز رکھتی تھی. اس کے بعد سے بہت واضح ہوتا گیا کہ وہ بار بار جو فیصلے آئے، مثلاً ڈسکا کے لیے 1 سیٹ کا الیکشن تھا تو صبح 3 بجے دفتر کھلا ہوا تھا، بڑی اچھی بات ہے.
ایک اپنی قومی ذمہ داری کر رہے تھے. لیکن سینٹ کا الیکشن جہاں پورے پاکستان کی سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن ہونے جا رہا تھا, وہاں پر جو صورتحال بنی, جس وقت ہم گئے تو انہوں نے کہا جی 5 بجے بند ہو گیا, اب نہیں کھول سکتا. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایسی بہت کئی. لیکن اسد صاحب یہ تضاد تو ہم نے دیکھا حکومت کے اینڈ سے بھی تھا. ایک موقع پہ حکومت الیکشن کمیشن کی ساری باڈی سے کافی ہونے کا مطالبہ کرتی رہی, پھر بعد میں جب EVM کی قانون سازی ہو گئی اسی الیکشن کمیشن پہ آپ لوگ بھی اعتماد کرنا شروع ہو گئے. یہ تو خیر معاملہ ہم نے حکومت کے اینڈ سے بھی دیکھا, لیکن اب اس میں جو سارا معاملہ ہے, جس طرح اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے استعفے دے دیے ہیں اور 2 ممبران کا ابھی بھی تعین ہونا, تقرر ہونا باقی ہے, اب آپ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہیں, یہ تو پھر ایک پری پلان جواز آپ کے پاس آ گیا ہے. کوئی بھی ممبران لگا دیے جاتے ہیں اور کل آپ کو خاطر خواہ نتائج نہیں ملتے, پھر سے دھاندلی کی بات ہوگی. دیکھیں, یہ تو بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا, اور اگر ہم اس سیاسی بحران سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جلد از جلد الیکشن ایک فریش مینڈیٹ لیا جائے عوام سے, اور جو ان ہاؤس چینج ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہ چینج ہوئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے اس تبدیلی کو مسترد کر دیا ہے. تو ایک تو اس صورتحال کے اندر جلد الیکشن کرنا ضروری ہے, اور دوسرا جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں اگر ان باڈیز کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے تو آپ تو مزید مستقبل کے انتشار کی ایک بنیاد فراہم کر رہے ہیں. اس لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ اس وقت جو بھی قانونی سچویشن ہو, لیکن اگر آپ واقعی میں جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں جمہوریت میں استحکام ہو, اگلا الیکشن جو ہو اس کو لوگ مانیں کہ ہاں واقعی میں یہ ایک شفاف آئینی الیکشن ہوا ہے, تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ تمام پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی منیمم بات کے اوپر ایگریمنٹ ہو سکے, اور ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جس پہ سب کو اعتماد ہو. اور جب میں سب کی بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی اور سب سے مقبول لیڈر پاکستان کے اس وقت جو ہیں, ان کو اس پروسیس سے باہر رکھ کے کوئی بھی معنی خیز فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا اسد عمر صاحب, اب آپ تحریک میں ایک چلے گئے ہیں, آپ جلسے کر رہے ہیں, اسمبلیوں سے آپ نے استعفیٰ دے دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ استعفے آپ پنجاب اسمبلی سے بھی دیں گے جہاں اب آپ کا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو سکا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک پہلا اقدام جو آپ نے کیا ہے یہ آخری نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اگر جلسے جلوس بھی تو مسلسل جاری نہیں رکھے جا سکتے, پھر بھی الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو خیر وہ فیصلہ ہو چکا ہے, اس کے بعد ایک زیادہ رائے موجود تھی لیکن وہ فیصلہ ہو گیا ہے. باقی جو دوسری اسمبلیاں ہیں وہاں سے استعفوں کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی زیر غور رہا ہے اور ابھی بھی ہے, اور دیکھیں ہم آگے کیا فیصلے ہوتے ہیں, صورتحال پہ منحصر ہوگا. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ باقی جو صوبائی اسمبلیز ہیں وہاں سے بھی پھر استعفے آپ کو خاص طور پر پنجاب میں استعفے نظر آئیں, لیکن ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا. یہ جلسے جلوس کتنا عرصہ جاری رکھیں گے؟ کیونکہ اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم 1.5 سال پورا کریں گے تو ظاہر ہے طویل عرصے تک جلسے جلوس تو جاری نہیں رکھے جا سکتے. سر, یہ جلسے جلوس کی صرف مسئلہ نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ دیکھیے, آپ کو کبھی پاکستان کی تاریخ میں یاد ہو کہ ایک ہفتہ گزر جائے اور کابینہ نہ بن سکے؟ ایک غیر فطری اتحاد جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپس میں اتنے تضادات ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. پھر پارٹیوں کے اندر اتفاق رائے نہیں. اب بھی آپ سب سے بڑا جو ان کا الائنس کا حصہ ہے مسلم لیگ نون, اس سب کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے اتفاق رائے نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے. اور پاکستان کی جو اس وقت بیرونی جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, خصوصی طور پہ کورونا کے بعد سے جو دنیا کے اندر مہنگائی کا طوفان آیا, اس کا ظاہر ہے اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑا ہے. بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. یہ حکومت جو کابینہ نہیں بنا پا رہی ہے یہ کیسے ان معاملات کو سنبھالے گی؟ تو وہ خرابی کی طرف حالات جائیں گے. ہمارے لیے تو سیاسی طور پہ بہت اچھا ہے کہ حکومت گندی ہوتی چلی جائے گی, ان کی مقبولیت گرتی چلی جائے گی, لیکن بات جو ہے وہ تحریک انصاف کے سیاسی مفاد سے اوپر ہے. بات جو ہے وہ قوم کی بہتری کی بات ہے. میرے خیال میں کسی طریقے سے بھی آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو اس نظام کو جو موجودہ صورتحال ہے, لیکن اسد عمر صاحب چلانا جو ہے جی آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ نظام کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ انتخابات جس باڈی نے کروانے اس پہ بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے, لیکن اب آپ استعفے دے کے سسٹم سے باہر آ چکے ہیں اور آپ کی غیر موجودگی میں جو باڈی بنے گی آپ اس پہ پھر کیسے اعتماد کر سکیں گے نا؟ جب آپ سسٹم سے نکل ہی گئے ہیں تو پھر آپ سسٹم کو بلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں پہلے بھی آپ کو اس بات
وقت یہ کہہ چکا ہوں، سسٹم سے نکلنا اور اسمبلی سے نکلنا دو مختلف باتیں ہوتی ہیں. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں جمہوری نظام نہیں ہونا چاہیے. مطالبہ کیا کر رہی ہے تحریک انصاف؟ مطالبہ کر رہی ہے الیکشن کا. تو نظام کو تو نہیں ٹھکرایا نا ہم نے، اس نظام کی مس شدہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کو ہم بھی ٹھکرا رہے ہیں، پاکستان کی عوام بھی ٹھکرا رہی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت شکل ہے وہ جمہوریت ہے ہی نہیں. وہ ایک جمہوریت کی بگڑی ہوئی مس شدہ ایک شکل ہے جس کے خلاف اتنا زیادہ آپ کو غم و غصہ پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے علاوہ کوئی اور سسٹم آ جانا چاہیے یہاں پہ، ہم تو جمہوری نظام کی بات کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا آپ لیگیلٹی جو مرضی دیکھ لیں، اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں جمہوری استحکام ہو تو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری فورس کو نظر انداز کر کے آپ کوئی فیصلے نہیں کر سکتے جو پاکستان کے کو ایک استحکام کے ساتھ جمہوریت دے سکے. اچھا اسد عمر صاحب، یہ ایک آج کل توشہ خانے کا بڑا چرچا ہے کہ خان صاحب نے کچھ تحائف لیے اور وہ خود انہوں نے مانا بھی ہے کہ میں نے وہ بیچے اور سڑک بنوائی اور باقی کام کرائے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو تحفے لیے جاتے ہیں توشہ خانے سے، یہ ایک یادگار کے طور پر لیے جاتے ہیں یا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، منافع کمانے کے لیے لیے جاتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے آپ چھپاتے رہے کہ جی وہ نواز شریف کے دور کا ایک آرڈر تھا، اس کی آڑ لے کر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیچے ہیں. تو اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ خان صاحب تو ایک صاف ستھرے سیاستدان ہیں، ایماندار ہیں، صادق ہیں، امین ہیں. انہوں نے یہ کام کیوں کیا کہ تحفے لے کے جو انہیں یادگار کے طور پر رکھنے چاہیے تھے وہ مارکیٹ میں فروخت کر دیے؟ دیکھیے آپ اس کو تو پھر دیکھنے کے لیے آپ کو قانون کو دیکھنا پڑے گا نا. کیا عمران خان نے کوئی غیر قانونی کام کیا؟ اگر غیر قانونی کام کیا تو ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر انہوں نے قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کیا اس پہ ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے. کہیں قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے جو تحفہ لینا ہے وہ آپ نے لے کے ساری زندگی اپنے پاس رکھنا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا فیصلہ ہے اور یہ بھی چوائس ہے کہ آپ تحفہ لیں یا نہ لیں، توشہ خانہ میں جمع کرا دیں، اس کے بعد نہ لیں. آپ صرف اس میں تبدیلی جو قانون کے اندر لائی گئی تھی عمران خان کی حکومت میں وہ یہ تھی کہ پہلے شاید وہ 20% کے اوپر اس کی جو مالیت بنتی تھی وہ تحفہ رکھا جا سکتا تھا، وہ بڑھا کے 50% کر دی گئی تھی. تو اس کے علاوہ تو کوئی قانون کے اندر تبدیلی نہیں تھی، وہی پرانا قانون تھا، اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا. اور اس لیے میرے خیال میں ان کو قانونی حق جو بنتا تھا وہ انہوں نے کام کیا. ورنہ عمران خان وزیر اعظم کی کرسی میں بیٹھ کے اگر وہ پیسہ ہی کمانا چاہتے تو اس سے بہت بڑے بڑے مواقع جو ہیں جس میں کروڑوں نہیں اربوں روپے بلکہ دسیوں اربوں روپے کماتے ہیں اور کما چکے ہیں ماضی میں پاکستان کے وزرائے اعظم، تو وہ عمران خان کے پاس ہوئی تھی. لیکن وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان کو مال و زر کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ تو جو پیسہ جتنا آتا ہے وہ بھی لگاتے چلے جاتے ہیں. شوکت خانم بنا دیا، نمل بنا دیا، تو دوسرے پاکستان سے بھی پیسہ جمع کرتے ہیں، خود بھی اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور ایک درویش کی زندگی گزارتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ کراچی جب گئے ہیں خان صاحب تو اینگرو کا طیارہ انہوں نے استعمال کیا، یہ کرائے پر لیا گیا تھا یا اینگرو فرم جس کے بارے میں پہلے جب آپ منسٹر تھے تو کچھ باتیں بھی چلتی رہیں، انہوں نے آفر کیا تھا کہ خان صاحب ہمارا طیارہ استعمال کریں؟ سر یہ کرائے پہ لیا گیا تھا. مجھے تو بائی دی وے یہ پتا بھی نہیں تھا. مجھے تو اگلے دن جیسے کہ یہ احسن اقبال کی ٹویٹ سے میں نے دیکھا، اور وہ احسن اقبال صاحب اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، انہوں نے عجیب و غریب ٹویٹ کی ہے، دھمکی دے رہے ہیں ایک پرائیویٹ کمپنی کو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کرائے پہ بھی لیا تھا تو کیوں لیا تھا بھائی؟ اگر ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، نجی کمپنی ہے، وہ منافع کے اوپر کسی کو کوئی جہاز دینا چاہتی ہے تو حکومت کون ہوتی ہے اس کو دھمکی دینے کے لیے؟ یہ ایک اور نجی کمپنی ہے، ان کو وہ جہاز دے دیتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹے جو ہیں وہ جس کا جہاز ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، باقی دوسروں کو کرائے پہ دیا جا سکتا ہے. کرایہ جو آتا ہے اس سے وہ نجی کمپنی جو یہ آپریٹ کرتی ہے اور جو مالک ہوتا ہے جہاز کا، جو اس کیس کے اندر اپیرنٹلی اینگرو تھی، ان میں وہ پیسہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو اس نجی کمپنی کے اخراجات کے اندر کمی آ جاتی ہے. ان کو یہ تجارتی طور پہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون کرائے پہ لے رہا ہے. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے اور اس وقت خام مخواہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آخری سوال یہ موجودہ وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ بجلی کا بحران پیدا کر گئے آپ کہ آپ نے وقت پر LNG نہیں خریدی اور اس کے بعد فرنس آئل نہیں فراہم کیا، کئی جو تھے پاور پلانٹ بند رہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ کوتاہی کس طرح ہوئی؟ سر یہ تو ان کا دعویٰ ہے نا. یہ بتائیے کہ ان کے حکومت میں آنے کے فوراً بعد
لوڈ شیڈنگ بڑھ کیوں گئی. تو یہ کہنے والی باتیں ہیں, یہ بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس کر کے پہلے بھی بتائی جا چکی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی سردیوں میں بھی بہت یہ شور مچا تھا, اور ندیم بابر صاحب نے تفصیل سے کمپیریزن کر کے دکھایا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کے وقت سے زیادہ ایل این جی خریدی گئی اور کم قیمت پہ خریدی گئی. اس وقت جو ہے ایک ایل این جی کا بحران دنیا میں پیدا ہوا, تمام دنیا کے اندر ایل این جی کی کمی ہوئی, اس کی وجہ سے پاکستان کے 1-2 کارگوز کم ہوئے, لیکن ہم تقریباً اپنے 90% سے زیادہ کارگوز پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب رہے. اور ابھی جب تک ہماری حکومت چل رہی تھی کوئی فیول شارٹیج نہیں تھی, کوئی بھی پاور پلانٹ جو ہے نہیں, وہ تو اسد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کیپیسٹی پہ پاور پلانٹس کو چلنا چاہیے تھا اس پہ چلا ہی نہیں گئے, اور لازمی نہیں ہے کہ ایل این جی جو بھی دستیاب فیول تھا, کوئی گیس پہ چلنا چاہیے تھا تو وہ گیس پہ نہیں چل رہا تھا, کوئی کول پہ تھا یا کوئی کسی اور فیول پہ تھا. میں تو آپ سے وہی بول رہا ہوں نا کہ جب تک ہماری حکومت تھی کوئی پاور پلانٹ ایسا نہیں تھا جو فیول شارٹیج کی وجہ سے نہیں آپریٹ کر رہا تھا, ایک بھی نہیں. ماہانہ رپورٹ فائل کی جاتی ہے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کی, اس کے اندر رپورٹ دی جاتی ہے کہ اگر میرٹ آرڈر سے ڈیویشن کہیں ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے. کوئی بھی پلانٹ جو ہے وہ شارٹیج آف فیول کی وجہ سے بند نہیں تھا, جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق بجلی بنائی جاتی ہے. یہ مسلم لیگ نون کے وقت میں بھی ایک پالیسی رہی ہے, پی ٹی آئی کے وقت میں بھی پالیسی رہی ہے کہ جہاں زیادہ فیڈر میں لاسز ہوتے ہیں ان لاسز کے ایریا کے اندر ایک کنٹرول بیسس کے اوپر لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کمی بجلی کی نہیں تھی, کمی پیدا ہونے کی. اب ان سے اگر سنبھالا نہیں جا رہا تو وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سیکریٹری جنرل پارٹی کے انصاف اسد عمر صاحب. آپ کے وقت ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ بات کریں گے پنجاب کی, کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, کیا ایک آئینی بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے پنجاب کی صورتحال. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, پنجاب میں تو جو اس وقت حالات ہیں وہ ایک آئینی بحران کی صورت اختیار کر چکے ہیں. حمزہ شہباز صاحب منتخب ہو گئے لیکن ان کا جو حلف ہے وہ مؤخر کر دیا گیا اور اس پہ کوئی عذر پیش کیا جا رہا ہے. عمر سرفراز چیمہ صاحب کی سمری وزیر اعظم نے صدر مملکت کو بھیج دی, لیکن ابھی تک ان کو ہٹانے کی جو سمری ہے اس پر دستخط نہیں ہو سکے ہیں. میسج اس سے کیا ہے, اور سیاسی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے, بالخصوص جو لوگ اس وقت اڑ چکے ہیں پی ٹی آئی والے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا. دیکھیں, ایک تضاد ہے پی ٹی آئی کے موقف میں. سندھ کے گورنر مستعفی ہو چکے ہیں, کے پی کے ہو چکے ہیں, پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان صاحب مستعفی ہو چکے ہیں, پنجاب میں گورنر بلوچستان کے بھی ہو چکے ہیں, بلوچستان کے بھی ہو چکے ہیں, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی مستعفی ہو چکے ہیں. آزاد کشمیر میں تو عجیب ہی تماشا ہوا نا. ہم یہ کہا یہ جاتا تھا عام طور پر کہ جی 3 عثمانوں کا جو ہے نا جوڑ, عثمان بزدار, عمران خان, عبدالقیوم نیازی, کوئی روحانی معاملہ ہے. لیکن ہوا یہ ہے, 3 ساتھ آئیں گے, 3 عین جو ہیں, 3 عین. تو یہ تینوں اکٹھے آئیں اکٹھے جائیں گے. لیکن ہوا یہ ہے کہ عمران خان ایک عین چلا گیا مرکز والا, اور کشمیر والا بھی چلا گیا جو سب سے آخر میں آیا تھا. لیکن وہ جو سب سے پہلے جانا چاہیے تھا, جس کی لوگ دعائیں مانگ رہے تھے, وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی ہلا بھی نہیں رہا اور تاخیر ہو رہی ہے. تو جو گورنر کی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے 3 صوبوں میں گورنر مستعفی ہو گئے ہیں اس لیے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ نامنظور ہے اور ہم وزیر اعلیٰ کا جو ہے استقبال نہیں, وزیر اعظم کا استقبال نہیں کرنا چاہتے, تو پنجاب میں کیوں بٹھائے گئے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ معاملات کو خراب کریں یا طول دیں. حلف نہیں لینے دے رہے, اور کیا ریزن ہے ان کی؟ بھائی آپ جو آپ نے سیاسی لڑائی لڑنی تھی لڑ لی, جو انتخابی لڑائی پارلیمنٹ کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر وہ بھی لڑ لی. اب 2 دن اور تاخیر کر لیں گے, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے میڈیا پر کہ جناب ایڈوکیٹ جنرل سے یہ رائے لی گئی ہے کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ جو تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. بھائی یہ تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب چودھری سرور صاحب آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ نہیں ہے استعفیٰ دینے کا, جی ایگزیکٹلی, اور بعد میں ان کو ہٹا دیا گیا, ان کو ہٹا دیا گیا.
تو اب آپ کو وہ استعفیٰ ہو گیا، نئے وزیر اعلیٰ کا جو بطور نگران یا عبوری وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو کام کرنے کا آرڈر ہوا، وہ بھی گورنر ہاؤس سے جاری ہوا۔ جی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا نئے انتخاب کے لیے، وہ بھی اس کا حکم بھی گورنر ہاؤس سے جاری ہوا، اور اسپیکر کی جگہ ڈپٹی اسپیکر کام کرتے رہے۔ یہ سارے پروسیس کے بعد اب آپ کو یاد آ گیا ہے کہ وہ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور جتنی تاخیر ہو سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی دیکھیں اچھا اس میں ارشاد صاحب جو بڑی حیران کن بات ہے، اور جو خان صاحب کو جو لوگ خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ اس بات کا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اس کی پیروی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سارا ایگریشن ہے، چودھری سرور صاحب کو ہٹا دیا گیا، اچکن نہیں پہننے دینی، حمزہ صاحب کے ساتھ جو انتخاب ہوا اسمبلی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے، جیسے بھی ہوا ایگریشن تھا نا، جارحانہ انداز تھا، لیکن اس میں جو اصولی بات ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ آپ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیتے ہیں، آپ سینٹ سے نہیں دیتے، بات آپ والی ہے، 3 گورنر آپ کے مستعفی ہو جاتے ہیں۔ نہیں، سینٹ کا تو وہ دیکھیں، قومی اسمبلی کا معاملہ اور ہے، سینٹ کا معاملہ اور ہے۔ قومی اسمبلی میں نے تو انہوں نے استعفیٰ اس بات پر دیا کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، اس اسمبلی نے یہاں ضمیر فروشی ہوئی، فلور کراسنگ ہوئی، بیرونی مداخلت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں رجیم چینج ہوئی، تو اس لیے ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے، اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ سینٹ والے معاملے کو رکھ لیکن دیں۔ یہی معاملہ سیم جو ہے وہ پنجاب میں بھی تو ہے نا، پنجاب میں بھی تو رجیم چینج ہو گئی ہے۔ جی جس جواز پر شاہ فرمان صاحب نے، ظہور آغا صاحب نے اور عمران اسماعیل صاحب نے استعفے دیے ہیں، اسی جواز پر یہاں بھی ہونی چاہیے۔ یہ تضاد یہ تضاد اس کی میں بات کر رہا ہوں، سینٹ والی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی۔ ابھی میں نے بات کی تھی گورنر پنجاب مصرفہ چیمہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور بات کریں، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اب وہ اس وقت مصروف ہوں گے، نہیں آ سکے، ورنہ ہم ان سے یہ سوال پوچھتے کہ آپ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کل تک بھی آپ بیٹھے رہتے ہیں اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اپنے شہر آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ان کا استقبال کریں گے، نہیں کریں گے؟ دوسرا، ایک وزیر اعلیٰ جو منتخب ہو چکا ہے، آپ اس کو مانیں نہ مانیں، اور قانونی جنگ آپ لڑتے رہیں، آپ استعفیٰ اگر نہیں لینا چاہتے، آپ کسی اور کو کر دیں، کسی اور حلف نہیں لینا چاہتے آپ کسی اور کو سائن کر دیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہہ دیں کہ جناب آپ لے لیں۔ اچھا یہ ارشاد صاحب دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری کی کیبنٹ نے، آصف زرداری نے، یوسف رضا گیلانی نے پرویز مشرف سے حلف لیا، ہم نے یہ دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف نے آصف زرداری سے حلف لیا۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان صاحب نے ممنون حسین صاحب سے حلف لیا، ممنون حسین صاحب نے کوئی انکار نہیں کیا، حالانکہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون کا یہی موقف تھا کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں جعلی اسمبلیاں ہیں، یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے ایک گریس دکھائی۔ دیکھیں آج پھر وفاقی کابینہ میں جو حلف کا معاملہ تھا وہ بھی ڈیلے ہوا، ایوان صدر کی جانب سے جو ہے وہ ٹائم نہیں تشکیل دیا جا سکا۔ اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم حلف لینا تھا تو صادق سنجرانی صاحب نے لیا۔ یہ جو انتہا اور یہ اتنا مطلب انتہا کی حد تک کنارہ کشی، یا میں لفظ استعمال کروں متشدد رویہ آ چکے ہیں۔ نہیں، یہ جو منصب ہے نا صدر کا یا گورنر کا، یہ اس سے بھی آپ انصاف نہیں کر رہے، گریس نہیں دکھا رہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بطور صدر کام کرتا رہوں گا، اپنی مدت پوری کروں گا، اور مواخذہ اگر ہو جائے تو اور بات ہے، تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی آپ پورے کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایوان صدر میں بیٹھیں گے، آپ گورنر ہاؤس میں بیٹھیں گے، لیکن آپ جو اس کے منصب کے تقاضے ہیں، کیونکہ حلف جو ہے وہ محمد سرفراز چیمہ نے نہیں لینا، یا ڈاکٹر عارف علوی نے نہیں لینا، وہ صدر پاکستان نے لینا ہے، گورنر نے لینا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں لینا چاہیے تو آپ چھوڑ دیں۔ دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ارشاد صاحب، اسد قیصر صاحب نے جب ریزائن کیا تو انہوں نے کہا جی مجھے 26 سال ہو گئے عمران خان کے ساتھ۔ انہوں نے آخری لمحوں میں یہ ثابت کیا کہ وہ اسپیکر نہیں تھے، وہ اسمبلی کے کسٹوڈین نہیں تھے، وہ عمران خان کے نمائندے کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی قاسم سوری صاحب کے ساتھ سلسلہ جاتا ہے؟ نہیں، اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان پر تنقید بنتی ہے۔ دیکھیں، اسپیکر جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ہوتا ہے، پارٹی کے ٹکٹ پر آتا ہے، بعد میں بھی اس نے پارٹی کا ٹکٹ لینا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے گریس یہ دکھائی کہ جو اگر وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے اس پروسیس کو تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔
लेकिन ये नहीं है कि शायद बैठे हुए वो ये कर रहा हूँ। देखें, ये इससे पहले जितने भी स्पीकर आए हैं जी, वो दावा ज़रूर करते थे कि जी मैं तो अब बिल्कुल गैर बिल्कुल ठीक है, जानबदार हो गया हूँ, बिल्कुल लेकिन ठीक है। वो पार्टी इजलासों में भी शरीक होते थे बिल्कुल ठीक है। और मशवरे भी देते थे और बाकी सब वो काम करते थे जो पार्टी के मफाद में होता है। मुझे कम अज़ कम इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। नहीं, होना लेकिन इरशाद चाहिए। साहब फिर तो सदर पाकिस्तान जो कर रहे हैं, नहीं, सदर पाकिस्तान का जो मनसब है, ओहदा जो है ना, उसका तकाजा क्या है? यानी जी। स्पीकर का तकाजा ये था कि वो उस प्रोसेस को जारी रखें या मुस्ताफ़ी हो जाएं। जी, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने ठीक को है। तरजीह दी। वो सदर रुकावट साहब नहीं बने। टिके हुए भी हैं और प्रोसेस भी नहीं कर रहे। मैं इस पर एतराज़ कर जी, रहा बिल्कुल हूँ। ठीक है। मुझे इस पर एतराज़ नहीं है कि ये नहीं, ये तो बात ऐसे ठीक है, फ्रॉड ही ये- होता है जी, ना कि बिल्कुल। मेरा जी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। भाई आप पार्टी को बैठ के मशवरे भी दे रहे हैं, उसकी फेवर भी कर रहे हैं, आपने टिकट भी लेना है और जी मेरा पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है, आई एम कन्विंस्ड, मैं कन्विंस्ड इस अच्छा, बात पे। ये एक रिवायत किसी दौर में हमारे यहाँ होती थी, लेकिन वो स्पीकर को मुंतखब भी फिर सारी असम्बली करती थी और उसके मुकाबले में बंदा नहीं खड़ा किया जाता जी, था। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ तो ये माजी में रिवायत ही नहीं, स्पीकर के मुकाबले में बाकायदा बिल्कुल। कैंडिडेट लाया जाता है। बिल्कुल तो फिर वो ऐसे। कैसे गैर बिल्कुल ऐसे। जानबदार इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आज के प्रोग्राम से इतना ही।